अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्शई साहब और उस्मान शामी साहब। नाज़रीन, ईरान इसराइल सीज़ फायर के बाद अब ईरान अमेरिका लफ्जी तकरार शुरू हो चुकी है। आयतुल्लाह ख़ामेनी जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनकी जानिब से इसराइल के ख़िलाफ़ जंग में फ़तह का ऐलान किया गया, जिस पर अमरीकी सदर बुरा मान गए और उन्होंने कहा कि आयतुल्लाह ख़ामेनी फ़तह का ऐलान क्यों कर रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि अमरीकी सदर ये क्रेडिट दे रहे हैं कि मैंने आयतुल्लाह ख़ामेनी को कत्ल होने से बचाया और इसके बदले मुझे क्या मिला। उनका ये मानना है कि मुझ पर गुस्सा और नफ़रत और कहारत भरे बयानात का सामना करना पड़ रहा है ईरान की जानिब से, जिसके बाद मैं वो काम जो कि ईरान के लिए कर रहा था, यानी कि पाबंदियां हटाने का, वो और दीगर मामलात अब यहीं रोक रहा हूँ। हमारा सवाल ये है, सीज़ फायर तो हो गया, लेकिन इस सीज़ फायर को कितना पायदार करार दिया जा सकता है और ईरान और अमरीकी लफ्जी तकरार के नताइज क्या हो सकते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि इसराइल तो बिल्कुल खामोश दिखाई दे रहा है। अब ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं, तो आमने सामने आने से वो जो मुआहिदा जिसकी बात हो रही थी, उसके इम्कानात क्या हैं, वो ख़तरे में तो नहीं पड़ गया? देखें, वो 12 रोज़ा जंग तो इख्तिताम पजीर हो गई, लेकिन अभी तक उसके असरात बाकी हैं। अलबत्ता ये तब्दीली ज़रूर आई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और ख़ास तौर पे अमेरिका ने एक बड़ा हमला किया जौहरी तनसीबात पर, और अब जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो एक सालस का रोल अदा करते नज़र आ रहे हैं। और ख़ास तौर पे नेटो कॉन्फ्रेंस के बाद उनकी एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, जिसमें उन्होंने ये तो तस्लीम किया कि जी इसराइल का भी बड़ा नुकसान हुआ है और ईरान भी बड़ी ज़रूरत से लड़ा है। लेकिन बात यह कि जब आयतुल्लाह ख़ामेनी ने अपनी कौम से खिताब किया, देखिए बात ये कि मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि ये यकसुई और संजीदगी लीडरशिप में और अगर कौमों में पैदा हो जाए ना, तो ये उनकी ताकत होती है। और उन्होंने जो अपना खिताब किया उसमें एक लफ्ज़ उन्होंने अदा किया कि जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है और ईरानियों ने सरेंडर नहीं किया। इससे फिर उनकी कौम के अंदर एक जान पैदा हुई। इसके जवाब में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जी मैंने उनको बचाया, नहीं तो वो टारगेट हो रहे थे। और उसका भी उन्होंने फिर जवाब दिया कि ज़िंदगी और मौत के फैसले ज़मीनों पे नहीं होते। लेकिन इसराइली वज़ीर दिफा ने इंकशाफ किया है कि हम मानना चाहते थे लेकिन हमें मौका ही नहीं मिला। देखिए, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है और मैं आज इस पर सोच रहा था कि वो जब इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा अगर ख़ामेनी साहब टारगेट हो जाते तो क्या ये जंगबंदी होनी थी, इसके असरात क्या होनी थी। वो उनका लीडर है और रूहानी लीडर है और उनकी बात देखें, बात है कि दो अहदाफ थे, एक तो जौहरी तनसीबात अहदाफ थी, एक वहाँ पर रजीम चेंज। जौहरी तनसीबात के हवाले से भी बात करना ज़रूरी है, इसलिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो बड़ी यकसुई से कह दिया कि हमने वो सारा कुछ तबाह कर दिया, लेकिन उनका अपना मीडिया कह रहा है, उनका मीडिया ने सवालात खड़े कर दिए। और अभी तक देखें, बात यह कि आप ज़रा उनकी यकसुई देखें ईरान की, कि उन्होंने वो जो आलमी एटॉमिक एजेंसी है, जी जी, पार्लियामेंट से इजाजत दी कि उनके साथ कोई ताबन नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि वो आर्जी तौर पे जंगबंदी तो हुई है। आप जिससे मुआहदे की बात कर रहे हैं, अभी फिलहाल इसके असरात से निकलना मुझे बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। अच्छा। और एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब वो वहाँ पर खिताब किया तो एक इंसेंटिव था ईरान के लिए कि उन्होंने कहा कि ईरान अपना तेल बेचे। देखें, ईरान बड़े सालों से पाबंदियों का शिकार था, लेकिन जो कुछ हुआ है, देखिए हम जब आपने अपने क्वेश्चन में कहा कि इसराइल खामोश है, भाई इसराइल असल फरीक नहीं था, फरीक तो अमेरिका ही था। और इसराइल को इस खिते में क्यों रखा गया, इसराइल ने उतना ही रोल अदा किया। एक बात मरियम आप देख लें कि वो जो इसराइल के हवाले से एक तासुर था कि इसराइल बहुत बड़ी ताकत है, मेरा ख्याल जो ईरान ने उनके साथ कर दिया है तो उनका बोलना तो नहीं बनता, बोलना तो असल पार्टी का ही बनता है। लेकिन बात ये कि वो लेकिन ईरान इसी फतह का तो ऐलान कर रहा है और जंग के जो खतरात और खदशात थे वो खत्म हुए हैं, लेकिन इसके असरात अभी फिलहाल खत्म होते नजर नहीं आ रहे और ईरान फिर उसी तरह से तैयार खड़ा है। बिल्कुल, मैं यही जानना चाहती हूँ कि सीज फायर हुआ, जंग खत्म हुई और दोनों जो फरीकैन थे उनको अपना अपना बयानिया भी मिला। उसी बयानिए का में अपनी फतह का ऐलान किया ईरान ने और अमेरिका को ये पसंद ना आया। तो डॉक्टर साहब, कितना पायदार सीज फायर आपको ये लग रहा है? और लेकिन धमकियां भी दोनों तरफ से जारी हैं कि जाहिरियत हुई तो हम जवाब देंगे, फिर से मिसाइल दागेंगे। तो ये मामला किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, एक तो है सीज फायर का इशू और दूसरा है रिलेशनशिप का इशू। जो रिलेशनशिप का इशू है वो तो ईरान और अमेरिका का कंफर्टेबल कभी था ही नहीं। जब से ये इनकलाब आया है फरवरी 79 में, उस वक्त से अब तक जो है ये
تعلقات خراب رہے ہیں، اور 2015 میں جو معاہدہ ہوا تھا اس کا ایران کا نیوکلیئر پہ، اس کو ٹرمپ نے آگے فارغ کیا تھا، اور اب ٹرمپ بات کر رہا ہے نئے معاہدے کی، تو وہ کوئی اتنی آسانی سے جو ہے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایران جس طرح امریکہ میں ضد ہے، ایرانی لیڈرشپ میں بھی ضد کا ایلیمنٹ کافی سٹرونگ ہے۔ اور امریکہ جو پابندیاں ہٹانے کی بات کر رہا تھا، واقعی اس پر سنجیدگی سے نہیں، کوئی کام پابندی ہو رہا کیسے ہٹائے گا وہ؟ پابندی اس لیے نہیں ہٹائے گا کہ وہ تو اس کا اسٹریٹجی کا حصہ ہے، وہ ہے کہ ان کا نیوکلیر پروگرام ختم کرنا ہے، اور ایران والے ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم ویپن نہیں بنائیں گے، دوسری طرف نیوکلیر وہ جو یورینیم ہے اس کو انرچ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر پیسفل پرپسز کے لیے آپ کو انرچ کرنا ہے، وہ 3 سے 7% تک کافی ہے، چلیے 10 یا 20%۔ اگر آپ اس سے اوپر جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب آپ کی نیت پہ شک پڑے گا، اور وہ جسٹیفائڈ شک ہوتا ہے، اور پھر یہ معاملہ شروع ہو سکتا ہے، پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے امریکہ اور اس کے درمیان مسائل رہیں گے، ایران اور امریکہ کے درمیان، اور نیوکلیئر پہ کوئی اتنی آسانی سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حملے دوبارہ شروع ہو جائیں گے، اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ ایران پہ حملہ کرنا امریکہ کے لیے بھی اچھے خاصے ہیڈ ایک ہے، کیونکہ اس میں جو ایسکلیشن میں اگر یہ ریجنل وار بن جائے تو بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، امریکہ کے اپنے مفادات جو ہیں ہرٹ ہوتے ہیں۔ امریکہ کے مفادات اس میں ہیں کہ جو معاملہ ہے وہ ایران تک محدود رہے، ایران دباؤ کے اندر رہے، لیکن اگر یہ جنگ، لیکن آپ کو ایران دباؤ میں لگ رہا ہے کیونکہ IAEA سے تعاون معطل کرنے کے لیے نہیں، اس کی دیکھیں نا، اس کے انہوں نے ایک بیسس لیا، تعاون معطل کرنے کا آپشن کھولا بھی رکھا ہے کہ سیکیورٹی کونسل وہ فیصلہ کر سکتی ہے ان کا۔ دیکھیں ان کو جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو چیز جو ہم نے پروگرام میں بھی کسی نے ذکر نہیں کیا، اور میڈیا میں بھی اتنا کوئی ذکر نہیں آتا، کہ دیکھیں جو یہاں اب نظر آتا ہے کہ 2 نیوکلیئر پاورز نے، اسرائیل اور امریکہ نے، ایک نان نیوکلیئر پاور کے نیوکلیئر انسٹالیشن پہ حملہ کیا ہے، جو کہ ایک آئندہ کے لیے ایک ڈینجرس پریسیڈنٹ ہے، یعنی آپ دوسروں کے نیوکلیئر پروگرام کو ڈسٹرائے کر سکتے ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے اس قسم کے حملے میں کہ اگر فسائل میٹیریل پھیل جائے، نکل جائے کنٹرول سے، تو اس سے پھر انسانی ہیلتھ کے اور انوائرمنٹ کے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں ایران میں حملہ ہوا لیکن فسائل میٹیریل لیک نہیں ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ سے انہوں نے انرچڈ یورینیم شفٹ کر دیا تھا۔ بالکل، اسی پر ایک نئی بحث چھڑ گئی تھی نا، اور خود امریکی میڈیا بھی اس پر سوالات اٹھا رہا ہے، لیکن جو ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ یہ بات ماننے سے انکاری ہے۔ رسول بخش رئیس صاحب، اس ساری سچویشن میں جو لفظی گولہ باری چل رہی ہے دونوں طرف سے، اس سے کیا تاثر لیا جائے؟ آنے والے دنوں میں کیا ایران کے لیے مشکلات مزید بڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں، مشکلات تو پہلے اتنا زیادہ ہے کہ ان گنت ہیں، آپ شمار ہی نہیں کر سکتے جو پابندیاں ہیں۔ تو اس طرح سے ایران کمزور ہوا ہے، کمزور معیشت ہے، صنعت نہیں لگ رہی، سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، تیل نہیں بیچ سکتے، وسائل اپنے انہوں نے دفن کیے ہوئے ہیں لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ تو اب اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ پہلی بات ذہن میں رکھیں کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہمیشہ ان کے نشانے پر رہے گا، اور انہوں نے ابھی واضح کر دیا ہے کہ اگر دوبارہ اس کو تعمیر کیا اور اس سمت میں بڑھے، کوئی ایسا معاہدہ نہ ہوا جس سے کہ آپ مکمل طور پر دستبرداری کا اعلان کریں گے تو ہم دوبارہ حملہ کریں گے۔ اور یہ بات آج سے 10 سال، 15 سال، 20 سال پہلے جب تک یہ شروع کیا تھا ایرانیوں نے، سب کو معلوم تھا مغرب میں اور اس علاقے میں بھی کہ ایران کو کبھی امریکہ اور اسرائیل نیوکلیئر پاور بنتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ ایک سٹیج آئے گا جب اس کو تباہ کریں گے۔ اگر ایک معاہدے کے ذریعے انہوں نے اس کو ڈسارم نہ کیا، باز نہ رکھا، تو وہ پھر حملہ کریں گے۔ وہ انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ نتائج اس وقت اب آپ کے سامنے ہیں کہ امریکہ کا تو ظاہر ہے کوئی خاص نقصان نہیں ہوا، لیکن ان کی ٹاپ لیڈرشپ سائنسدانوں کی، ٹاپ لیڈرشپ جنرلوں کی مکمل طور پر اس کا صفایا انہوں نے کر دیا ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ جب اسرائیل اور امریکہ کے پاس اتنا استعداد موجود ہے کہ حزب اللہ کی مکمل طور پر لیڈرشپ کو ختم کیا ہے،
اور حماس کی لیڈرشپ کو ختم کیا ہے اور یہاں تک کہ ایران کے اندر آ کے ختم کیا ہے. تو ایران کی لیڈرشپ کو ختم کرنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے اور وہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا کہ کیا وہ انتشار پیدا ہوگا یا کوئی حکومت کا کوئی ایسا نظام ہوگا جو موجودہ ایک فریم ورک ہے اس کے اندر وہ چلے گی, یا کوئی نیا فریم ورک ایران کے اندر پیدا ہوگا. اب دیکھتے ہیں یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے آپس میں مذاکرات ہوتے ہیں یا نہیں. اس کے امکانات بہتر یہی کتنے لگ ہوگا رہے کہ ہیں مذاکرات ہوں ایران کے لیے. میرا خیال ہے امکانات موجود ہیں, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. یہ لفظی گولہ باری زیادہ دیر نہیں چلے گی, اور ایران کے اندر اس بات کا ادراک ہے کہ بات چیت ہی ایک راستہ ہے, اور یہ کب تک, یہ تقریباً کوئی 44 ایئرز ہو گئے ہیں تب سے ایک معاندانہ قسم کا رویہ ہے. تو یہ مغرب سے دشمنی اور خصوص طور پہ امریکہ پہ اس سے حاصل کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں ایران میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ مذاکرات سے ہی مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. لیکن عثمان صاحب, میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ایران کا فتح کا اعلان اور یہ کہنا کہ ہمارے میزائلوں سے بچنے کے لیے اسرائیل نے امریکہ سے مدد مانگی ہے, یہ بیانیہ کتنا ریئلسٹک ہے؟ اصل میں دیکھیں, جہاں تک اس بات کا تعلق ہے نا کہ ایران کی اس جنگ میں فتح کیا ہے, تو فتح یہ ہے کہ اس نے اپنا وجود جو ہے وہ تباہ ہونے سے بچا لیا, اور اس کا جو سٹرکچر ہے وہ بھی ان پلیس ہے, اس کی حکومت بھی اسی طرح ان پلیس ہے, ان کی روٹس بھی ہیں, اور بظاہر ان کو کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا. تو یہ ہے ایران کی فتح, اور اس میں یہی فتح ممکن تھی. باقی یہ کہ اسرائیل کی شکست بھی قرار دیا جا سکتا ہے. میرے خیال سے انہوں نے جو ٹارگٹ اپنے اچیو کرنے تھے مور اور لیس وہ اچیو کر لیا امریکہ اور اسرائیل نے. لیکن رجیم چینج نہیں ہوا. رجیم چینج جو ہے, میرا نہیں خیال کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں رجیم چینج چاہیے, اور اس میں میرے خیال میں جو عرب ممالک نے بشمول پاکستان کے کردار ادا کیا ہے کہ انہوں نے ان کو یہ بات سمجھائی ہے امریکیوں کو بھی کہ بھائی اگر یہ جہاں پہ بھی رجیم چینج ہوتا ہے تو وہاں پہ تباہی زیادہ آتی ہے, اور یہی بات جو ہے وہ ٹرمپ نے خود بھی کہی کہ ہم اس وجہ سے رجیم چینج نہیں چاہتے. تو ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جہاں انہوں نے بات کی نا کہ ہم نے یہ ملیا میٹ کر دینا تھا اپنے میزائلوں سے, وہ تو پھر کر دیتے. یعنی کہ کوئی ٹرمپ نے آ کے میزائلوں کو جفی ڈال کے تو نہیں بیٹھا ہوا تھا کہ وہ نہیں چلانے دیتا, تو وہ کر دیتے پھر اسرائیل کو ملیا میٹ جو ہے, تو وہ نہیں کر سکتے تھے. تو ایک تو یہ کہ حقیقت پسندانہ جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. اب میرا تو خیال یہ ایران کو یہ چاہیے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور وہ تھوڑا سا نا اپنے بیان اور پوسچر میں نرمی لے کے آئے. آپ یہ دیکھیں, جب یہ جنگ چل رہی تھی تو آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھتے, چاہے وہ الجزیرہ ہو, CNN ہو, یا کوئی اور چینل ہو, اس کے اندر جو لوگ بھی ایران کے مخالف اور اسرائیل کے حمایتی آتے تھے, انہوں نے یہ اٹھائے ہوتے تھے کہ یہ جو ہے وہ سپریم لیڈر کے بیانات ہیں ہمارے بارے میں, یہ اسرائیل کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملیا میٹ کر دیں گے. لیکن اب بھی ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کہہ دیا کہ اگر سپریم لیڈر کی بے احترامی بند نہیں کریں گے تو پھر ہم مذاکرات وہ نہ کریں. لیکن بات یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر زندہ رہنا ہے تو اس دنیا کے طور طریقوں سے زندہ رہنا ہوگا. تو وہ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے ان کے لیے کہ وہ مذاکرات کریں, لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں, اور یہ لفظی گولہ باری جو ہے یہ بند کر دیں. کیونکہ جب آپ سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی جو ان کا اس حملے سے 2 دن پہلے جو اجلاس ہوا تھا, وہاں بھی اسرائیل نے جو ہے وہ ان کے بیانات اٹھا کے کھڑا ہوا تھا, اور وہ کہہ رہا تھا سارے ملکوں کے بھئی یہ ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس نیوکلیئر آنے والا ہے, اس سے پہلے کہ ہمیں تباہ کر دیں, ہم نے ان کے پیچھے جانا ہے. تو اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ملک ترقی کرے, اس کو کوئی سپیس ملے دنیا میں, عالمی میز کے اوپر وہ بیٹھ سکے, تو پھر میرے خیال سے تھوڑا سا اپنا پوسچر نرم کرنا ہوگا, مذاکرات کے اوپر زور دینا ہوگا, اور یہ جنگ و جدل کی باتیں جو ہے وہ ان سے گریز کرنا ہوگا, اور اسی سے ان پر لگی پابندیاں بھی ہٹ سکتی ہیں. تو مذاکرات ہی ایک واحد آپشن ہے. ایران کو اس کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے. کل ہم نے ذکر کیا PTI کی مشکلات کا اور ان کی آئندہ کی حکمت عملی کیا ہوگی. خیبر پختونخوا میں صورتحال کیا ہو سکتی ہے, آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے. اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. کل کے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد اب خیبر پختونخوا میں پارٹی پوزیشن کیا ہوگی, اور کیا نمبر گیم کے بدلنے سے کوئی اپسٹ ہو سکتا ہے؟ اپسٹ نہیں تو کیا کوئی فارورڈ بلاک بننے کے امکانات ہیں, یا پھر گورنر راج, کیا علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت کو خطرات لاحق ہیں؟ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سلمان صاحب, سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ نمبر گیم اب کیا ہونے والی ہے, کیونکہ اتنا تو فرق نہیں پڑنے لگا ہمارے اندازوں کے مطابق. 25 مخصوص نشستیں ملنی ہیں, کیا اتنا ہی خطرہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو؟ اس فیصلے کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا کہ جی علی امین گنڈا پور خطرناک زون میں پہنچ چکے ہیں.
اب آپ نے جو نمبرز گیم کی نمبرز گیم کی تو تب ضرورت ہوگی جب حکومت کا ٹارگٹ ہوں گے گنڈا پور. ابھی وہ گنڈا کس کا پور تو اس ٹارگٹ ہے؟ وقت تحریک انصاف کا ٹارگٹ ہے. آپ دیکھیں ان کے پارٹی پریزیڈنٹ ہے جنید اکبر, وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں. اور وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کی ملاقات کیوں نہیں ہو پا رہی, تو اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے, اس لیے کہ وہ جو بجٹ منظور کیا ہے عمران خان صاحب اس پہ ناراض ہیں. اب آ جائے نمبرز گیم یہ تھی کہ ان کے 93 ممبر ہیں اور ان کے پاس بڑی کمپریہنسو ہے تھے میجورٹی. اس میں بھی 58 ان کے اپنے تھے اور 35 اراکین انڈیپینڈنٹ ان کے ساتھ آئے تھے. اور اس میں بھی اپوزیشن کے تو اراکین ٹوٹل 27 تھے, اس میں 9 نون لیگ کے ہیں, 9 جے یو آئی کے ہیں. دیکھیں اب 25 سے ان کے پاس جانے کے بعد یہ ہو جائے گی 52, اور جو سمپل میجورٹی بنتی ہے وہ 73 پہ بنتی ہے. بات یہ کہ وہ جو انڈیپینڈنٹ سے ان کے ساتھ گئے ہیں وہ تو اگر یہ توڑ لیں گے تو یہ معاملہ اپسیٹ ہو سکتا ہے. لیکن بات یہ کہ میں اب بھی کہوں کہ وہ علی امین گنڈا پور صرف گورنمنٹ کا ٹارگٹ نہیں ہے, وہ خود پی ٹی آئی کا ٹارگٹ بھی ہے, اور پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک کیفیت طاری ہے, وہاں پر بھی ان سے لوگ فیڈ اپ ہیں. لیکن اگر آج ہم سارا دن ٹیلی ویژن سکرینز دیکھتے تو ٹارگٹ تو علی امین گنڈا پور صاحب ہی دکھائی دے رہے ہیں گورنمنٹ کے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے یہ آخری پناہ گاہ ہے. اچھا, یہ پناہ گئے ان کے پاس سے پختونخوا کی گورنمنٹ اور پختونخوا کی حکومت وہاں پر اور ان کی اسمبلی. دیکھیں میں نے کل کہا تھا کہ وہ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں اسمبلی توڑ دوں گا اگر خان صاحب کہیں گے, تو بات یہ کہ ان کا تجربہ تو پرانا ہے اسمبلیاں توڑنے کا. اگر یہ اس نیج پہ پہنچے ہیں, یہ ایکسپیرینس کی بات ہے کہ جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ اسمبلیاں توڑتے نہیں, وہ جوڑتے ہیں. میں اس میں حوالہ دوں گا چودھری پرویز الہی کا, کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ ہم اسمبلیاں جوڑنے والے لوگ ہیں, توڑنے والے نہیں. زبردستی اسمبلی توڑی. کیسے توڑی؟ جب وہ زمان پارک انہیں بلایا اور سامنے بٹھا کے فواد چودھری سے کہا کہ آپ اعلان کر دیں. تو میرا خیال علی امین گنڈا پور بھی سیریسلی مل رہا ہے کہ اس طرح کا کوئی اعلان نہ ہو. میرا خیال ہے کہ اس وقت گنڈا پور صاحب بڑی پرابلم میں ہیں اور ان کی حکومت بھی ایک خطرناک زون میں ہے, اور یہ بات بھی ہو رہی ہے. دیکھیں جب 2 تائی اکثریت کی ہم بات کرتے ہیں, 26ویں آئینی ترمیم تو ہو گئی, اور یہ جو گورنر راج کی بھی بات ہے اب یہ ممکن نظر آتا ہے, اس لیے کہ یہ پارلیمنٹ سے اس کی اپروول ہونی ہوتی ہے. تو اگر ایک صوبے کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, میں پولیٹیکلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کی اسمبلی یا ان کی گورنمنٹ وہاں سے جاتی ہے تو ایک نئی صورتحال طاری ہوگی. اس کے بعد ٹاپک پنجاب اسمبلی کا بھی ہے. میرا خیال اپوزیشن کو سپیس ملنی چاہیے, اور اپوزیشن کو سپیس ملے گی تو سسٹم مضبوط ہوگا, سسٹم آگے کی طرف چلے گا. اگر یک طرفہ آپ ٹریفک چلانے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ نہ سسٹم سٹیبل رہے گا نہ اس کا کوئی مستقبل ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی نظر میں گنڈا پور صاحب کی حکومت کو خطرہ کس سے ہے؟ اپوزیشن سنجیدہ ہے وہاں پہ کوئی رجیم چینج کرنے میں؟ دیکھیے فی الحال تو نمبر گیم میں تو ایڈوانٹیج پی ٹی آئی کا قائم رہے گا. باقی رہا کہ آپ ممبروں کو ڈیفیکٹ کروا دیں گے, کھینچ لیں گے, ادھر کر دیں گے, ادھر کر دیں گے, تو وہ تو علیحدہ بات ہے, وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا سچویشن کدھر ڈیولپ ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اپنے اندرونی مسائل ہیں, مشکلات ہیں, جو کہ گنڈا پور چلا بھی جائے گا ختم نہیں ہوں گے. تو ان مشکلات اور مسائل کا فائدہ گورنمنٹ اٹھا سکتی ہے؟ اٹھا لے. دیکھیں نا گورنمنٹ کو جو ہے اس میں کوئی اتنا زیادہ, گورنر صاحب نے تو آلریڈی کیا استعفیٰ مانگ لیا کہ استعفیٰ دے دینا چاہیے. سوات والے ایشو پر تو اب یہ وہ گورنر صاحب اور جو ہے نا گورنر بھی تو اب سیاسی گیم کھیلنے لگ گئے ہیں. 3 گورنر پاکستان کے 3 گورنر اپنی پارٹی کی خدمت میں لگے رہتے ہیں, جو کہ گورنر کے عہدے کا نیچے گرانا ہے. گورنر کا عہدہ ہمیشہ گورنر کا عہدہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایلڈر اسٹیٹسمین کو گورنر بناتے ہیں. اگر چوتھا نہیں کر رہا تو اس کے نام کا بھی کسی کو نہیں. چوتھا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن, چوتھا یہی گورنر کا رول ہے. دیکھیے پارلیمانی نظام میں جو پاکستان کا پارلیمانی نظام ہے, گورنر کا رول وہی ہے جو بلوچستان کا گورنر کر رہا ہے. خاموشی سے آج کر رہا ہے اور ہر چیز کو چیف منسٹر لیڈ کر رہا ہوتا ہے. گورنر راج کے کتنے امکانات آپ کو دکھائیں؟ گورنر راج سے ان کا گورنر راج کے فی الحال ہمیں کوئی امکانات نظر نہیں آتے. ایک پروپیگنڈا کیمپین ہے اصل میں, چونکہ پی ٹی آئی کے اندر خلف شار ہے تو اس کی وجہ سے یہ بھی ایک پریشر, اپوزیشن یہ بھی ایک پریشر ڈالنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ گورنر راج ہم یہاں لگا دیں گے. گورنر راج جو ہے اس سے حکومت کو فائدہ نہیں ہوگا, حکومت سے مراد فیڈرل حکومت کو فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ ان کی مزید بدنامی ہوگی. اچھا, کہ ایک جگہ اگر وہاں ان کا صوبہ ہے تو اس حکومت کو وہاں سے بھی نکال دو. تو آپ اس طرح کہاں سے نکالیں گے اپوزیشن کو؟ تو کیا اس طریقے سے پاکستان میں حکومتیں مضبوط ہوئی ہیں کہ آپ اپوزیشن کی سپیس ختم کر دیں اور
ہر چیز پہ کنٹرول کرنا چاہیں. دیکھیں طاقت جو ہوتی ہے نا یہ اپنے آپ کے اس میں بھی ایک ڈسٹرکٹیو کیپیبلٹی بھی ہوتی ہے. جب آپ بہت زیادہ پاور ہو جائے نا, ایروگنس آف پاور جب آپ میں آ جائے نا کہ ہمیں کوئی نہیں ہٹا سکتا, تو تب بھی حکومتیں ہٹ جاتی ہیں. اچھا, آپ کو لیٹن امریکہ کی پالیٹکس کو پڑھ کے دیکھیں, آپ مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کو پڑھ کے دیکھیں. الٹیمیٹلی جو یہ ہوتا ہے نا کہ ہر چیز کو کنٹرول کرنا, ہر چیز کو جب آپ کنٹرول کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان دی لانگ رن آپ کمزور ہوتے ہیں. جب تک ان سسٹم اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب آپ ایک توازن قائم رکھیں, ایک بیلنس قائم رکھیں اور اپوزیشن کو گیم سے باہر نہ نکالیں, کیونکہ اگر آپ اپوزیشن کو گیم سے باہر نکالیں گے تو آپ سسٹم کو انسیکیور کر دیں گے. ٹھیک ہے, اپوزیشن کا پھر سٹیک کیا ہے دیکھیں نا, اگر آپ اپوزیشن کو نکال دیتے ہیں, اسپیشلی ایسے موقع پر جب ہم ایک دہشت گردی کے ناسور سے بھگت رہے ہیں, ابھی بھی جو واقعہ پیش آیا 13 جوان ہمارے وہ شہید ہم ہوئے ان کو ڈیل اور کر دیتے اتنا ہیں. سینسٹیو صوبہ ہے, وہاں پر حکومت کی تبدیلی کے آثار, رسول بخش رئیس صاحب کیا ہم اس کے متحمل ہو سکیں گے؟ بالکل نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سندھ میں گورننس کو دیکھیں, اگر حکومت کراچی کی گورننس کو دیکھ لیں, کہ اگر حکومت صحیح معنوں میں عوام کی نمائندہ ہوتی تو وہ حالات سندھ کے نہ ہوتے جو آج آپ کے سامنے ہیں. وہ اشتہارات بازی سے صرف زندہ ہیں. بلوچستان میں دیکھیں حالات کیوں نہیں کنٹرول ہو رہے, اس لیے کہ جو وہاں پہ حکومت ہے وہ عوام کی نمائندہ نہیں ہے. اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر دہشت گردی کے اوپر کچھ لگام ہے, کچھ کنٹینٹ ہے کے پی میں, تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کم از کم ان کی حکومت تو موجود ہے. اگر آپ ان کی حکومت ہی ختم کرتے ہیں تو پھر وہ جو حکومت بنے گی, پیپلز پارٹی کی بنے یا مولانا صاحب کی بنے یا کسی اور کی بنے, اس کے ساتھ عوام کی کیا ہمدردیاں ہوں گی. کوئی بھی گروہ جو حکومت کے خلاف ہوگا, بے شک وہ ریاست کے خلاف بھی کیوں نہ ہو. لیکن رسول بخش رئیس صاحب لوگوں کی ایسے موقع ہمدردیاں پر ان کے ساتھ حکومت ہوں. کے بھی کچھ تحفظات ہیں گورنمنٹ کو لے کر, اسپیشلی دہشت گردی کے حوالے سے. ان کا یہ ماننا ہے کہ کے پی گورنمنٹ اتنی سپورٹیو نہیں ہے اور وہاں کے جو حالات ہیں, وہاں جو گورننس کے مسائل ہیں, اس سے بھی وہاں کے لوگ خوش نہیں ہیں. دیکھیں یہ باتیں جو ہیں نا کہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں ہماری سیکورٹی فورسز کر رہی ہیں. وہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا بہت مؤثر رہا ہے, اسی طریقے کے اوپر آپ سندھ میں کیوں نہیں بناتے, آپ بلوچستان میں کیوں نہیں بناتے, آپ کو کے پی میں بھی بنانا چاہیے. کہ آپ یہ درمیان میں ایک کم از کم کوئی ایسا ادارہ ضرور ہونا چاہیے جو کہ ہماری سیکورٹی فورسز اور پولیس کے تعاون سے بنے, تاکہ پولیس کی اور جو سویلین سیکورٹی فورسز ہیں ان کی استعداد کو بڑھایا جائے, تاکہ ہر معاملے میں آپ فوج کو نہ جھونک دیں, وہ سامنے آئے, وہ سامنے کھڑے ہوں. تو یہ تو لازمی طور پہ, لیکن یہ صرف کے پی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ زیادہ واقعات تو بلوچستان میں ہو جاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کسی نے کہا ہے کہ وہاں پہ حکومت کے بارے میں تحفظات ہیں. تحفظات تو یہاں پہ پہلے دن سے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ جو نظام ہے, جو نظام کو چلانے کے تقاضے ہیں, کہ اگر آپ اس کو سامنے رکھیں اور اپنی تاریخ کو بھی, کہ جس طریقے سے عدم اعتماد ایک سیاسی جماعت تحریک انصاف کے خلاف لایا گیا تھا, وہ بندے کہاں بیٹھے ہوئے تھے, بلوچستان ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو کیا وہ اسی طریقے سے یہاں پہ کے پی میں بھی ہو سکتا ہے, گورنر راج بھی لگ سکتا ہے, حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر. جو فیصلہ آیا ہے اس کے بارے میں ہم بات چیت کر چکے ہیں, مزید بات کی ضرورت نہیں ہے. ایک تسلسل ہے معاملات کا, جس سے کہ مجھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم حالات کو بگاڑنا جانتے ہیں, سدھارنا نہیں جانتے. سدھارنا چاہتے ہی نہیں ہیں, اور جب نہیں چاہیں گے تو ہماری وہ استعداد آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی, اور جو حکومتوں اور معاشرے اور ریاست کے خلاف عناصر ہیں ان کو تقویت ملتی جائے گی. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں ایسے اقدامات سے حالات مزید بگڑیں گے اور کنٹرول سے باہر ہوں گے. عثمان چامی صاحب, آپ کی نظر میں کے پی میں تبدیلی کے کتنے آثار ہیں؟ اچھا, میری اس پہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ٹیک ہے. ایک تو میرا خیال ہے وہاں پہ کوئی امکان نہیں ہے تبدیلی کا. اچھا, جو لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں وہ یعنی بالکل بیس لیس ہیں, اور اگر کوئی حکومت کے دوست جو ہے وہ اس کو ایسے مشورے دے رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ تبدیلی لائی جائے, تو پھر حکومت کو یہ وہ والے دوست فوراً چینج کر لیں. اچھا, کیونکہ یہ ان کے فیور میں نہیں ہے. کیوں فیور میں نہیں ہے؟ آپ دیکھیں جو کے پی کے گورنمنٹ ہے نا, یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کوئی ٹیررزم کنٹرول کیا ہوا یا کچھ. ابھی میں یہی سرچ کر رہا تھا تو دیکھیں 2022 سے 23 میں جو ہے
وہ کہتے ہیں 70% انکریز ہوا ہے وہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں. دوسری طرف جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم نے 600 ارب روپیہ ان کو دیا ہے. کے پی کے یہ کہتا ہے کہ ہم نے 100 ارب دیا ہے, انہوں نے 600 ارب نہیں دیا. لیکن اگر 100 ارب روپیہ بھی لیا ہے تو اس کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ اسپینڈ ہوا ہے. دوسری بات آپ دیکھیں جو کے پی کے گورنمنٹ ہے وہ صوبہ ہے, وہ ایک پورلی گورنڈ صوبہ ہے اس وقت. وہ چاہے آپ کسی پی ٹی آئی کے سپورٹر سے بھی پوچھ لیں تو وہ اس ویو سے جو ہے ایگری کرے گا. جو پنجاب ہے, جو فار ایگزامپل لاہور ہے, لاہور کا کوئی آدمی بیٹھ کے یہ فینٹیسائز نہیں کرتا کہ اس کو پشاور جیسا بنا دو. جس دن عوام نے یہ خواہش کرنا شروع کر دی نا کہ ہمیں پشاور جیسا لاہور چاہیے, اس دن پی ٹی آئی کو کوئی نہیں روک سکے گا اقتدار میں آنے سے. تو اصل میں تو بات یہ کہ جو حکومت کے لیے کوئی پوائنٹ سکورنگ کی کوئی جگہ ہے اگر اس سارے ماحول کے اندر, یا وہ ہے پی ٹی آئی کی گورننس اور پرفارمنس کے پی کے اندر, تو کوئی بندہ یہ کیوں چاہے گا کہ آپ ایک پورلی گورنڈ صوبہ جہاں پہ بے تحاشا مسائل ہیں, ٹیررزم کے, امن و امان کے, پھر انفراسٹرکچر کے, کوئی چیز پچھلے 12 سال میں وہاں کوئی نئے ہاسپٹل نہیں بنے, کوئی ایجوکیشن میں کام نہیں ہوا, تو آپ پی ٹی آئی کی سارے کرتوت جو ہے وہ حکومت اپنے ذمہ کیوں لینا چاہے گی, یا یہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کوئی بھی جو ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ اگر کوئی بندہ ان کو یہ مشورے دے رہا ہے تو وہ ان کے مفاد میں بات نہیں کر رہا. دوسرا آپ دیکھیں آج عطا اللہ تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی, وہاں پہ جو واقعہ پیش آیا سوات کے اوپر, سوات میں, تو یہ 2022 میں لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہی سوات ریور تھا اور وہ ہوٹل بہ گیا پورا. یہی سارے وعدے انہی لوگوں کی حکومت تھی, انہوں نے وعدے کیے کہ یہ فائن ہوگا, ہوٹل ہٹائے جائیں گے, ہوگا. اب 3 سال بعد آ کے وہی ٹکر ٹی وی کے اوپر دوبارہ چل رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر کو سسپینڈ کرو, ہوٹلوں کی جو ہے وہ انسپیکشن کرو, یہ کرو. تو بات یہ کہ آپ کے پاس ایک واحد جو ریسپائٹ ہے اس سارے سسٹم کے اندر وہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی پرفارمنس ہے, جس کے اوپر آپ کوئی بات کر سکتے ہیں, اپنی پرفارمنس سے کمپیئر کر سکتے ہیں, تو آپ تھوڑا اچھے نظر آتے ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ختم کر دیں, تو میرا خیال میں ان کا نقصان زیادہ ہوگا اس سے. پی ٹی آئی کے پاس کیا ہے خود کو ریسکیو کرنے کے لیے, کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب دونوں طرف ہی امتحان سے گزر رہے ہیں. اصل میں پی ٹی آئی کا جو سارا مسئلہ ہے وہ پی ٹی آئی کا انٹرنل مسئلہ ہے. سم ہاؤ جو ہے ایک اور جو پی ٹی آئی غلطی کر رہی ہے میرے خیال میں, ان کے ووٹر سپورٹر اور پارٹی کے رہنما انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کے پی کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے جا کے عمران خان کو جیل سے چھڑانے کے لیے, اور وہ سارا دن جو سی ایم صاحب ہیں وہ بھی اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے رہتے ہیں کہ جیسے یہاں سے خان صاحب کو لے کے واپس جائیں گے, ملاقات ہو جائے. بھائی ان کو آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے کے پی کے حالات بہتر بنانے کے لیے. اگر آپ وہاں پہ کوئی گورننس کا ایسا ماڈل بنا دیں گے جو کہ باقی پاکستان کے لیے جو حکمران ہیں ان کے لیے امبیرسمنٹ کا باعث ہو, شرمندگی ہونے دیکھے کہ ہم پرفارم نہیں کر پا رہے, تو خان صاحب اندر نہیں رکھے جائیں گے, یہ لوگ نہیں رکھ سکیں گے. لیکن یہ کہ اگر وہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں, جہاں پہ آپ کو موقع ملا ہے وہاں پہ آپ کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتے, تو پھر یہ آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. یہ اسی طرح آپس میں لڑائیوں میں لگے رہے, کسی دن خبر آئے گی کہ خان صاحب کو ٹرسٹ نہیں رہا گنڈا پور صاحب پہ اور انہوں نے کسی اور کا نام دے دیا اور اس دن خاموشی سے تبدیلی. گنڈا پور صاحب تو دونوں طرف ہی مشکل میں دکھائی دے رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت کو کوئی ایسے مشورے دے رہا ہے تو حکومت کو ایسے مشوروں پر عمل نہیں کرنا چاہیے. ہمیں آگے بڑھنا ہے اور جاننا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا, آگے کیا ہوگا, جن اراکین کو معطل کیا گیا ہے ان کی حکمت عملی اب کیا ہوگی, جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن اراکین کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تقریر کے دوران احتجاج کرنا مہنگا پڑ گیا. ہوا کچھ یوں کہ ایک طرف تقریر ہو رہی تھی اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے اراکین شور شرابہ کر رہے تھے, اور اس دوران انہوں نے املاک کو بھی نقصان پہنچایا, جس کا سختی سے نوٹس لیا گیا اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے, اور انہوں نے 26 اراکین کو معطل کر دیا. یہی نہیں 10 اراکین کو بھاری جرمانہ بھی کیا گیا ہے, لیکن پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس معاملے کو چیلنج کریں گے. اسپیکر تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ معاملہ الیکشن کمیشن میں بھیجا جائے گا. تو یہ سب کیا ہوا اور اس کا کیا قانونی جواز ہے, یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سلمان صاحب, سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ اتنا انتہائی اقدام کیوں اٹھایا گیا اسپیکر کی جانب سے؟ میرا خیال مجھے 3-4 دہائیاں ہو گئی پنجاب اسمبلی میں خود اس کی رپورٹنگ کرتا رہا ہوں. یہ اقدام نیا نہیں ہے, یہ ہر دور کے اندر یہ 6-7 اسپیکر میں نے دیکھے ہیں, میاں منظور احمد بھٹو صاحب سے شروع ہو کے یہ ملک احمد صاحب تک آیا ہے. دیکھیں ایک وقت تک احتجاج کی اجازت ہوتی ہے, لیکن احتجاج جب وہاں پر گالی گلوچ توڑ پھوڑ شروع ہو جائے نا, اسپیکر جو ہوتے ہیں نا, اسپیکر جو بھی پارٹی بناتی ہے
वो रिजनेबल लोग होते हैं। वो इसलिए कि उन्होंने साथ अपोजिशन को लेकर भी चलना होता है। मुझे याद पड़ता है कि चौधरी परवेज़ राय साहब भी थे, 2 दफ़ा नून लीग के अरकान तो ये भी PTI के दौर के अंदर मुअत्तल हुए हैं, लेकिन इसमें एक नुक्ता ऐसा है जो इससे पहले नहीं हुआ। वो जो उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन कमीशन को भिजवाएंगे, इलेक्शन में कमीशन को भिजवाने का मतलब तो D सीट वाला है, यहाँ तक नौबत कभी नहीं आई। और मलिक अहमद साहब ये सियासी तर्ज अमल के हामिल हैं। मैं मलिक के अहमद साहब को उस वक्त से जानता हूँ जब ये पहली दफ़ा मेंबर असम्बली बने हैं। अगर मलिक अहमद साहब जैसा बंदा इन इकदामात पे आया तो इसके पीछे कोई ना कोई बात ज़रूर है। क्या बात हो सकती है? वो बात ये होती है कि गवर्नमेंट हमेशा मजबूर करती है। देखें चौधरी परवेज़ राय साहब भी उस वक्त उस्मान बुज़दार था तो नून लीग के अरकान को मुअत्तल किया गया। फिर ये जो जुर्मानों वाली नौबत आई है, बात है कि तारीख का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि कोई भी तारीख से सबक सीखने के लिए तैयार रही है। मैंने आपको बताया कि मुझे 7-8 असम्बलियाँ मैं देख चुका हूँ, हर असम्बली के अंदर ये मुअत्तलियाँ भी होती हैं। उसके बाद हाँ, परवेज़ राय साहब ने एक नई रवायत शुरू की थी कि मुअत्तलियों के बाद वो अगर कोई आके निदामत का इजहार करता था, कोई बातचीत होती थी तो वो मुअत्तलियाँ ख़त्म कर दी जाती थी। यहाँ ऐसा कोई मामला होगा? मेरा ख्याल है मैं मलिक अहमद साहब बड़े अच्छे एक पार्लियामेंटेरियन हैं, वो उनका तर्जमल बड़ा पॉलिटिकल है। तो अगर अपोजिशन आके उनके साथ कोई मामला करे तो ये बाली, ये कोई ऐसी बाली तो नहीं है, हाउस तो एक ही है। और बात है कि चीफ मिनिस्टर जब बात कर रहा है और खासतौर पर बजट स्पीकर पर हुकूमत की तरफ से कोई प्रेशर तो नहीं होगा? मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि ये स्पीकर जो होता है ना, बड़ा बेचारा होता है। इस पे सिर्फ अपोजिशन का प्रेशर नहीं होता, इस पे हुकूमत का भी प्रेशर होता है। लेकिन ना बात है कि अपोजिशन ने भी ऐसा कुछ करना है और हुकूमत ने उसके जरिए करवाना है, तो लिहाजा इसीलिए स्पीकर ऐसे बंदे को नामजद किया जाता है जो बैलेंस रखना जानता हो। और अभी तक जो 6-7 स्पीकर हैं, राना इकबाल साहब रहे, सईद मलेह साहब रहे, मियां मंजूर अहमद भट्टू साहब रहे, और लोगों को मैं सबको जानता हूं कि वो बैलेंस बंदे ही होते हैं। मलिक अहमद साहब ने जो इक़दाम किया है, लगता है कि मलिक अहमद साहब पे भी कोई प्रेशर था। अलबत्ता चीफ मिनिस्टर साहबा की जो तो तकरीर थी ना, देखिए एक वक्त तक के एहतजाज कारगर होता है, आप नारेबाजी करते हैं, जब वो लिमिट क्रॉस करते हैं तो वो कोई स्पीकर भी स्पेयर नहीं करता है, इसलिए कि फिर प्रेशर हुकूमती पार्टी का उन पर आ जाता है। तो ये जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भिजवाया, ये नई बात है कि उसका मतलब तो ये है कि शायद वो अरकान असम्बली को डी-सीट करना चाहते हैं। अभी जो पहले बात हम कर रहे थे कि भाई अपोजिशन को स्पेस मिलनी चाहिए, सिस्टम आगे की तरफ चलाना है, अपोजिशन के बगैर ये सिस्टम नहीं चलेगा। तो बात है कि जमहूरियत वही स्टेबल होती है जिसपे अपोजिशन को किरदार अदा करने दी जाए। मैं आपको एक बात बताता हूँ बड़ी तारीखी, कि मैं सोच रहा था कि मियां मंजूर अहमद भट्टू साहब जब अदब एतबार के बाद चीफ मिनिस्टर बने, कोई एक तकरीर नहीं उन्हें करने दी गई, बल्कि मैं आपको याद करवाऊँ, आपको तो शायद याद ना हो, डॉक्टर साहब को याद होगा कि वो लोटे ला के कस दिए गए थे माइक्स पे। तो चीफ मिनिस्टर्स के साथ ये सलूक भी होता रहा है। अलबत्ता मैं समझता हूँ कि अब तो माइक्स तोड़े गए हैं ना, तो उसी पर जुर्माना आयद किया गया और 10 रोज का वक्त दिया गया है। बात है कि अगर ये अरकान असम्बली बैठकर खुद सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे तो ये मैं समझता हूँ कि मलिक अहमद ने दुरुस्त किया है कि अगर वो ही बैठ के माइक तोड़ रहे हैं और असम्बली की चेयर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ये बात दुरुस्त है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में स्पीकर की कार्रवाई दुरुस्त है और अपोजिशन कह रही है कि स्पीकर तो रेफरेंस भेजने का इख्तियार ही नहीं रखते। देखिए, पाकिस्तान में एक अफसोसनाक रवायत 1988 से हमें चलती हुई नज़र आती है कि जो पार्टी अपोजिशन में होती है, और हर पार्टी अपोजिशन में रही है, वो हंगामा करती है और वक्त के साथ उनका हंगामा करने का तजर्बा चूँकि बढ़ गया है, लिहाजा हमें शिद्दत में इजाफा में नज़र आता है। दूसरा ये है कि एक दूसरे के खिलाफ नफ़रतें भी बढ़ गई हैं, उससे भी शिद्दत में जो है हमें जो है वो इजाफा नज़र आता है। और हमने देखा है कि पहले 2 मौके ऐसे हुआ करते थे कि हंगामा होता था, एक बजट, दूसरा प्रेसिडेंट की तकरीर जी। अच्छा, अब इमरान खान के दौर से हमने देखा है कि जब नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होकर अपनी पहली तकरीर करता है उसमें भी हंगामा होता है। ऐसे ही इमरान के ज़माने में इमरान के ख़िलाफ़ हुआ, फिर जब शहबाज शरीफ साहब इलेक्ट हुए तो इनके खिलाफ PTI वालों ने काफ़ी, ये रिवायत बनती जा रही है। तो ये एक तो बदकिस्मती है और अफसोसनाक है और इस चीज़ को, लेकिन ये तीनों पार्टियों ने जुर्म किए हुए हैं, पीपल पार्टी, PMLN, PTI, यानी ये नहीं है कि सिर्फ आप इस पर लिमिट करें, सब ने अपना अपना मनफी किरदार अदा किया हुआ है। नॉन पार्लियामेंट्री बिहेवियर सब पार्टियों ने वक्तन फ़वक्तन डेमोन्स्ट्रेट किया, कभी ज़्यादा कभी कम। जहाँ तक इस सिचुएशन में मेरे नज़दीक स्पीकर साहब ने ओवर रिएक्ट किया है। अच्छा, और सस्पेंशन तो होती है, सस्पेंशन स्पीकर का राइट है, सस्पेंशन पहले भी होती रही है, अब भी होती है, सस्पेंशन को ख़त्म भी कर दिया जाता है, आमतौर पे ख़त्म कर दिया जाता है 2-4 दिन के बाद जो है, क्योंकि रिकन्सिलिएशन आप मेंबर और जो फाइन हुआ है उसको वो कह रहे हैं हम अदालत में चैलेंज करेंगे। जहाँ तक फाइन का ताल्लुक है,
یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ کانسٹیٹیوشنل یا لیگل پروویژن کس پروویژن کے تحت وہ فائن کر. دیکھیں اس سے پہلے بھی مائکرو فون ٹوٹے ہیں اسمبلیوں کے اندر، اس سے پہلے بھی کرسیاں پھینکی گئی ہیں اسمبلی کے اندر پاکستان کی ہسٹوریکل روایت میں. میں وہ سپٹمبر 58 کی بات نہیں کر رہا جس میں ڈپٹی اسپیکر زخمی ہوا اور بعد میں فوت ہوا، ایسٹ پاکستان اسمبلی کے اندر جو کچھ ہوا تھا. تو بات یہ ہے کہ جو فائن کرنا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ لیگل بیسس کیا ہے، اور ریفرنس بھیجنے کا مجھے نہیں معلوم کہ اس معاملے پہ ریفرنس جو ہے نا، جو ریفرنس بھیجا جاتا ہے اس کے لیے اسپیسیفک پروویژن کانسٹیٹیوشن میں موجود ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ ہنگامہ کرنے پہ، شور مچانے پہ جو ہے آپ ڈسکوالیفیکیشن کا ریفرنس بھیج سکتے ہیں. میرا خیال ہے اس میں تو یہ دونوں چیزیں، فائن اور ریفرنس جو ہے یہ کورٹ میں چیلنج ہوگا، تو لہٰذا ایک اور جھگڑا پیدا ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ کرسیاں آج کل بند ہی ہوتی ہیں انہوں نے اسی لیے کہ چلے نا. نہیں دیکھیں کرسیاں کے علاوہ مائک تو چل سکتے ہیں، آپ کے ہاں مائکرو فون وغیرہ استعمال ہونا، یہ جو منٹس ہوتے ہیں اور ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ چلتے رہے ہیں ہمارے ہاں. تو میرا خیال ہے کہ اسپیکر نے اوور ریئیکٹ کیا ہے. ہاں سسپینڈ وہ کر سکتا ہے، سسپینشن کی پاور اسپیکر کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن باقی دونوں چیزیں جو ہیں 26 اراکین کو 15 اجلاسوں کے لیے. اس پر اب پی ٹی آئی کی ذرا میں وضاحت کر دوں، 15 سٹنگز کے لیے وہ غلط ہے، 15 سٹنگز کے لیے. ٹھیک ہے، تو اب اس پر اپوزیشن کی حکمت عملی ڈاکٹر صاحب کیا ہونی چاہیے؟ رسول بخش رئیس صاحب. میرا خیال یہ ہے کہ اصولی طور پر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو یا کوئی اور رکن اسمبلی ہو، اس کی بات کو وزیر کو سننا چاہیے. یہ پارلیمانی جمہوریت اگر آپ کو اقتدار دیتی ہے تو اس کی روایت کا احترام کریں. روایات یہ نہیں ہے جو ہم بنا رہے ہیں، پیدا کر رہے ہیں. لیکن تقریر کے دوران ہنگامہ آرائی کرنا اور تقریر نہ سننا میرا خیال مناسب نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ اصولی طور پر تو ایسا ہے، لیکن ہماری جو تاریخ یا ہماری پارلیمانی روایت جو بن چکی ہے کہ ہمیں تقریر نہیں کرنے دینی. کیوں نہیں کرنے دینی؟ کہ آپ کے نظریاتی اختلاف ہیں، سیاسی اختلاف ہیں، وہ ہمیں سب کو معلوم ہے کہ آپ حزب اختلاف میں ہیں. وہ جو وزیر اعلیٰ ہے یا وزیر اعظم ہے وہ اکثریتی جماعت کے ہیں، تو ان کو تقریر کرنے کا کیوں حق آپ نہیں دیتے؟ ان کی بات سن لیں، اور جب ان کی بات ہو جائے تو اس کے جواب میں حزب اختلاف کے جو رہنما ہیں، وہ ان کے جو قائد ہیں، وہ اس میں آ کے بات کریں. ایسا ہوتا نہیں. اگر نہیں ہوتا تو پھر اسپیکر اسمبلی کے لیے کیا رہ جاتا ہے؟ کیا ان کو پھر پھول اور گلدستے ایسے اراکین کو بھیجو؟ میں کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا، میں یہ بات کروں کہ جو پارلیمانی یا جمہوری روایات ہیں وہ کیا ہوتی ہیں دنیا میں اور کیا ہمارے پاس ہیں، اور اگر ان کو انفورس کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے. یہ انتہائی اقدام جو انہوں نے اٹھائے ہیں یا قدم اٹھایا ہے وہ قابل تحسین تو نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت کی ضرورت تھا. اگر وائلیشن ہوئی ہے تو ظاہر ہے ان کو سسپینڈ بھی کیا کریں ان کو کہ چوک خاموش ہو کے بیٹھے رہیں. اور اگر خاموش ہو کے بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس قسم کی کارروائیاں مزید ہوتی رہیں گی. ایوان کے اندر سمجھوتا ہونا چاہیے اور یہ باتیں طے ہوتی ہیں. یہ پہلے اقدار، ایک تو اقدار اور ان کی روایات موجود ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ حزب اختلاف اور حکومت کے نمائندوں کے درمیان میں سمجھوتے کیے جاتے ہیں ایسے موقعوں پہ کہ جی یہ تقریر کریں گی، آپ نے یہ کرنا ہے. ہر چیز کے لیے ہر چیز سیٹ ہوتی ہے. لیکن یہاں ایسے کسی موقع پر ہمیں سمجھوتا ہوتا دکھائی نہیں دیتا. البتہ جہاں تنخواہوں کے بڑھنے کا معاملہ ہو، مراد کا معاملہ ہو، وہاں پر سمجھوتا ہوتا اور اتفاق رائے پیدا ہوتا ہمیں دکھائی دیتا ہے. عثمان شامی صاحب، اسپیکر نے جو بھی کیا درست کیا یا اسپیکر کے اقدام سے یہ تناؤ مزید بڑھے گا؟ وہ اسپیکر صاحب نے کہا کہ یہ جمہوری اقدار کی پاسداری کے لیے یہ کرنا ضروری تھا. اگر تو پنجاب حکومت کا نام جمہوریت ہے تو پھر تو صحیح کہا ہے انہوں نے. دوسری بات یہ کیوں کیا ہے تو میرا تجزیہ ہے یہ، آپ دیکھیں پنجاب کی جو پاور ڈائنامکس ہے نا وہ بڑی دلچسپ ہے. وہاں پہ اسپیکر صاحب اور مریم بی بی کا جو ہے وہ نظریاتی اختلاف ہے. وہ نظریاتی اختلاف کیا ہے؟ مریم بی بی کا جو سٹائل آف گورننس ہے نا، ان کے نزدیک جو ہے یہ جو ممبران پارلیمنٹ ہیں، جو ایم پی ایز ہیں، یہ اپنے
یعنی فوائد کے لیے کام کرتے ہیں تو بجائے ان کو انوالو کرنے کے ڈیسیجن میکنگ میں وہ بیوروکریسی پہ ریلائی کرتی ہیں اور ان کے تھرو کام کراتی ہیں. ملک احمد خان صاحب جو ہے نا وہ اس اسکول آف تھاٹ کے حامی ہیں کہ بھئی یہ لوگ جو ہمارے لیے ووٹ لے کے آئے ہیں ان کی اہمیت زیادہ ہے, تو ان کی جو رائے ہے اور ان کے مفادات کو ترجیح دینی چاہیے بیوروکریسی کے اوپر. اب ہوتا وہاں پہ یہ ہے کہ سال میں 2-4 دفعہ میرے خیال میں ہو چکا ہے کہ ملک احمد خان صاحب کے پاس کوئی ممبران اسمبلی نے شکایت لے کے گئے کسی بیوروکریٹ کی یا پولیس افسر کی, اور پھر ملک صاحب نے ان کو بلا کے اور ان سے باز پرس کی. تو یہ باتیں جو ہے یہ مریم بی بی کیونکہ چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کی اور آپریشنل کمانڈ ان کے پاس ہے تو ان کو کوئی یہ باتیں پسند نہیں آتی. اچھا, میرا خیال یہ ہے کہ ملک احمد خان صاحب کو یہ قربانی کے بکرے اپنے سامنے پھرتے ہوئے نظر آئے اور انہوں نے ان کی قربانی دیکھے جو اپنے پنجاب حکومت سے تعلقات تھے وہ استوار کرنے کی کوشش, یعنی ملک صاحب بھی مشکل میں ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے مشکل میں تو نہیں ہے میرے خیال میں, تو اب وہ فائدے میں رہیں گے. ملک صاحب بہت مضبوط ہیں, میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں, لیکن میں تو آپ کو خالی سچویشن ایکسپلین کی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں اسپیکر نے پریشر میں بھی کیا ہوگا یہ کچھ؟ اسپیکر نے میرے خیال سے پنجاب حکومت کے ساتھ جو ان کے تھوڑا آ رہا تھا کہ تعلقات میں رکھنا آ گیا ہے, اس کو دور کرنے کے لیے یہ ایک ان کو پی ٹی آئی کی کچھ ممبران کی قربانی مسئلہ بنا ہے, یہ اسپیکر صاحب ہی سالو کریں گے. ہاں, اور یہ خود ہی کریں گے, اور آپ دیکھیں نا اب ان کا بجٹ پاس ہو جائے گا آرام سے, تو انہوں نے ایک تحفہ دیا ہے حکومت کو, اور اپوزیشن کے جو اراکین معطل ہوئے ہیں, فائن ہوا ہے, یہ چیزیں غلط ہے میرے خیال سے, کوئی جمہوری روایات کے مطابق تو نہیں ہے, صرف فلور اسمبلی پرومسز کے اندر سے نون لیگ کے انعام اللہ نیازی صاحب کو پولیس اٹھا کے لے کے گئی تھی, لیکن بڑی اچھی روایات نہیں ہے کوئی. لیکن میرا خیال ہے کوئی جمہوری روایات کی یہ پاسداری نہیں ہے, یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں 10-15 منٹ آدھا لیکن گھنٹہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کرنے کہ دیتے. دوسری طرف بھی شعلہ بیانی کا سلسلہ جاری ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم دیکھیں گے آپ ہمیں کیسے نہیں. اپوزیشن کیا کرے, اپوزیشن کا تو کام ہی یہ, اصل میں تو ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنا حکومت کا کام ہے, ان کو کرنا چاہیے یہ کام. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بات چیت ہو جائے گی اور معاملہ سیٹل؟ میرا خیال یہ ہے کہ 1-2 اجلاسوں کے بعد جو ہے ان کو واپس آنے کی اجازت بحال ہو جائیں گے, کیونکہ ملک احمد خان صاحب جو ہے وہ ایک یعنی سیاسی آدمی ہے, اور وہ میرے خیال میں خود ہی ان کو واپس لے آئیں گے. اچھی ریپیوٹ ہے, اور الیکشن کمیشن میں جو معاملہ بھیجنے کی میرا نہیں خیال وہ کوئی سیریس مسئلہ ہے, میرا خیال ہے وہ بھی اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. اچھا, اسپیکر صاحب انتہائی قدم ایسا اٹھا سکتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہے وہ واپس ہو جائیں گے 1-2 اجلاسوں کے بعد یا سیٹنگز کے بعد. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ معاملات واپس ہو جائیں گے؟ اور ہمارے پینل کی رائے یہی ہے کہ اسپیکر صاحب نے جو بھی کیا ہے وہ ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اوور ریئیکٹ کیا ہے, لیکن جب اس طرح کا احتجاج ہو رہا ہو اور وزیر اعلیٰ صاحبہ تقریر کر رہی ہوں, اس تقریر کے دوران ہنگامہ آرائی تو ہر اپوزیشن کرتی ہے, لیکن مائکس توڑ دینا, اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچانا, یہ روایت کسی طور پر درست نہیں ہے. کیونکہ اگر عوام کے نمائندے ہی ایسی حرکتیں عوام میں بیٹھ کر کریں گے تو پھر آپ عوام سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ جب وہ سڑکوں پر احتجاج کرنے نکلتے ہیں تو یہی گورنمنٹ ہوتی ہے جو ڈنڈے لے کر پہنچ جاتی ہے کہ ہم پرامن احتجاج کی اجازت دیں گے. تو جب آپ اسمبلی میں ہی وہ مہذب شہری بننے کا ثبوت نہیں دیں گے تو عوام کو آپ کیا سکھائیں گے؟ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.